तमाम तरकीबरियाई बड़ाई अच्छे कलिमात खालिक कायनात के लिए, मालिक कायनात के लिए, राज़िक़ कायनात के लिए, जिसके बग़ैर न तो आज तक किसी की बनी और न ही क़यामत तक बन सकेगी। बेशुमार सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुज़क्का पर, जिन्हें तमाम जहानों के रब ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया, और वो तमाम ख़ूबसूरत वजूद जिन्हें अल्लाह ताला ने हबीब कायनात महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब किया, और वो तमाम औलियाए किराम रहमहुमुल्लाह जमीअन जिनकी ज़िंदगी किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करने में, उस पर अमल करने में और उसे आगे पहुँचाने में गुज़री। मेरे काबिल एहतराम सामिईन और सामिआत, रमज़ान के बाबरकत लम्हात एक मरतबा फिर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारी ज़िंदगी में हैं। रमज़ान के रोज़ों का हदफ, जैसा कि आप अपने असातिज़ा से और मशाइख से सुन चुके हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून की सूरत में, ताकि तुम लोग तक़वा हासिल कर सको। तक़वा उमूमी तौर पर भी एक मुसलमान की ज़िंदगी का हदफ है, यानी वो अच्छाइयों को इख्तियार करता है और बुराइयों से रुकता है, यही तक़वा है। लेकिन रमज़ान के बाबरकत लम्हात में इस तक़वे को हुसूल के लिए एक स्पेसिफ़िक रोड ऑफ मैप दे दिया गया है, और वो क्या है? वो कुरान मजीद की सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 183 से 188 तक बयान किया गया है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि रमज़ान से पहले हमारे तमाम मुसलमान साथियों को ये रमज़ान का सिलेबस जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि रमज़ान में तक़वा का हुसूल कैसे मुमकिन है। मेरे काबिल एहतराम सामिईन, रमज़ान में वैसे तो बेशुमार काम ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलते हैं, लेकिन एक काम जो सबसे बढ़कर है, जो तमाम कैफियत पर हावी है, वो है सब्र। वाज़े रहे कि रोज़े से ज़्यादा खूबसूरत इख्तियारी सब्र की कोई शक्ल शरीयत में नहीं है, इसलिए कि इस रोज़े की जो कैफियत है वो अल्लाह के और अल्लाह के बंदे के दरमियान होती है। इसमें रियाकारी भी मुमकिन नहीं है, और इसमें मुसलमान हलाल चीज़ों से रुकता है, जबकि बाकी महीनों में हराम कामों से रुकने का नाम तक़वा है। और इस एक महीने में हलाल यानी पेट की भूख और जिन्स की भूख, इन दोनों की तलब को रुकावटें खड़े करने का नाम रोज़ा दिया गया, और यही सब्र है। और इसी सब्र का, इसी इख्तियारी सब्र का इनाम जो है वो अल्लाह ताला ने हमें इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन की सूरत में दिया कि अल्लाह इख्तियारी सब्र करने वालों के साथ है। कुरान मजीद की अगर इन आयात को मैं अपने सामने रखूं तो 6 बातें हैं जो मैं इख्तिसार के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रमज़ान में तक़वा कैसे हासिल किया जा सकता है? सबसे पहली बात ये जहन में रखिए, अय्याम महदूदात। लोगों, ईमान वालों, ये गिने चुने दिन हैं, 29 या 30। जो शख्स तक़वा हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि ये गिनती पूरी करे, बगैर किसी उज़्र के। अगर कोई गिनती पूरी नहीं करता तो उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार है, उसके लिए कोई क़ज़ा नहीं है। इस बात की वजाहत इन्हीं आयात में आगे दी गई है, और वो उज़्र भी बताए गए हैं कि जिन उज़्र की बुनियाद पर कोई रोज़ा छोड़ सकता है, जिसकी क़ज़ा वो बाद में दे सकता है या फ़िदिया दे सकता है। तो सबसे पहला अमर क्या है कि ये गिनती पूरी करनी है, और इस गिनती पूरी करने में या रोज़ों को छोड़ने में ये कोई उज़्र नहीं कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा है या कोई और ऐसा उज़्र जो शरई नहीं है। ऐसे किसी उज़्र की कोई हैसियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे काबिल एहतराम सामिईन, ये जान लीजिए, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीही अल-क़ुरआन, रमज़ान क़ुरआन का महीना है, लिहाजा साल के बाकी दिनों की निस्बत हमें रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف رحمہم اللہ سے ہمیں ایسی کیفیات ملتی ہیں کہ ان کی رغبت، ان کی لگن اور ان کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ قرآن مجید کے ساتھ گزرتا تھا۔ ہم اس دور میں قرآن مجید کے ساتھ کیسے وقت گزار سکتے ہیں؟ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت عطا کرے، صحت والی زندگی عطا کرے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن نشر کیجیے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ود ٹرانسلیشن اگر ہم یہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پر، کہیں جہاں ہماری پہنچ ہے، اگر ہم روز کی 1-2 آیات ترجمے کے ساتھ اگر ہم نشر کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی رمضان میں قرآن کے ساتھ لگاؤ کی ایک شکل ہے۔ قرآن سنیے، قرآن پڑھیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس اجازت ہے، جیب اس کی اجازت دیتی ہے، تو کوشش کیجئے کہ اپنے حلقہ احباب میں تلاش کیجئے ایسے ادارے، ایسے اسکول، ایسے مدرسے، ایسے مسجد جہاں پر قرآن کی ضرورت ہے۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے مدارس بھی موجود ہیں جہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی کوئی 3 مہینے 4 مہینے قبل یا 5 مہینے قبل بلوچستان سے میرا ایک شاگرد آیا تھا جامعہ میں۔ وہ مجھ سے کراچی میں آ کر صرف اس لیے ملا کہ شیخ صاحب ہمیں قرآن چاہیے، ہم قرآن وہاں پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس رمضان کے بعد سے پلاننگ شروع کیجئے، اگلے سال تک کے لیے روزانہ کچھ جمع کیجئے تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے آپ قرآن مجید خریدیں اور مساجد اور مدارس میں دے سکیں، دور دراز علاقوں میں جہاں قرآن مجید کی کمی موجود ہے۔ یہ بھی وہ لگاؤ ہے جو آپ لوگوں کو قرآن کے نزدیک لانے کا سبب بنیں گے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ تقوی حاصل کرنے کے سارے ذرائع میں قرآن مجید کی انہی آیات سے بیان کر رہا ہوں جو کہ آیات الصیام کے نام سے مشہور ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ لوگوں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے ذکر الہی کروں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ اذکار ہیں جن کو سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے الباقیات الصالحات کا نام بھی دیا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں جو قبر میں بھی ساتھ دیں گی اور آخرت میں بھی ساتھ دیں گی، یہاں تک کہ جنت لے کر جائیں گی۔ سورۃ الملک اس کی ایک کیفیت ہے جو رات کو پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ صبح و شام کے جو مسنون اذکار ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ معوذتین کی مسنون 8 اوقات میں پڑھنا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا وہ طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور یہ بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی زبان تر رہنی چاہیے۔ مفہوم بتا رہا ہوں، مومن کی زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے، یعنی چلتے پھرتے اس کی زبان پر اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ مختلف کلمات زبان پر جاری رہنے چاہیے۔ اور اس کا عملی جو بڑائی بیان کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، سمجھ لیجئے اس بات کو، عملی بڑائی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب میرے پاس اور آپ کے پاس اللہ کا ایک فرمان آ جائے، ایک حدیث آ جائے، تو مومن کا وہاں پر جو فریضہ ہوتا ہے، جو منہج ہے، وہ مومن اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ حکم، اس کی عقل میں وہ حکم سمائے یا نہ سمائے، مومن یہ کہتا ہے آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے۔ کیوں؟ کل من عند ربنا، اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب رب نے دیا ہے، یہ ہمارے محبوب رب نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک یہ حکم پہنچایا۔ تو جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ کے رسول کی طرف سے آ جائے، اس پر عملی جامہ پہنانا، اس پر عمل کرنا، یہ عملی بڑائی بیان کرنے کے مترادف ہے۔ وگرنہ زبانی ذکر اذکار قولی یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کبریائی بیان کرنے کے دونوں طریقے ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ رمضان میں بہت بڑی بات ہے کہ ہم گالم گلوچ سے بچیں، ہم دشنام ترازی سے بچیں، تہمتوں سے بچیں، ہم اپنا وقت جو ہے حتی الامکان، چونکہ ہم انسان ہیں،
بشری تقاضے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کا بہترین مصرف نکالیں اور وہ خیر کے لیے استعمال کریں۔ یہ کبریائی بیان کرنے کا عملی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد چوتھی چیز آ جاتی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ شکر میرے بھائیوں، کس بات پر شکر کرنا؟ اس بات پر شکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان والا بنایا۔ اس بات پر شکر ادا کرنا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ایک موقع ہمیں پھر دیا۔ اس بات کا شکر کرنا اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم توبہ کر سکیں۔ اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ ہم استغفار کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، والدین کو راضی کر سکیں، اور اپنی زندگی میں جو منہیات ہیں، ممنوعات ہیں، حرام کام ہیں، ان کو چھوڑ سکیں۔ یہ سب سے بہترین گولڈن اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ملی۔ لوگوں اس پر شکر ادا کیجئے۔ پھر اس بات پر شکر ادا مزید کیجئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور روزوں کے لوازمات پورے نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، صدقات نہیں دیتے۔ لوگوں اس بات پر شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق بھی دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لوگوں کو خیر کی بات بتاتے ہیں۔ یہ شکر کا مقام ہے، اور سب سے بڑی دولت جو انسان کو عطا کی گئی وہ ہے ایمان۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت جو مجھے ملی ہے وہ ہے توحید۔ میں شرک سے بچا ہوا ہوں۔ شرک سے بچنا، توحید کو اختیار کرنا، یہ سب سے بڑا مقام شکر ہے جو انسان کو، مومن کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں شکر ادا کرو تاکہ جس بات پر تم شکر ادا کرتے ہو اس کی میں مزید توفیق تمہیں عطا کروں گا۔ تم نماز پڑھتے ہو، شکر ادا کرتے ہو، میں مزید تمہیں نماز کی توفیق عطا فرماؤں گا۔ تم تلاوت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں مزید تلاوت کی توفیق دوں گا۔ لوگوں دیتے ہو اپنے ہاتھ سے تو میں تمہیں دینے کی مزید توفیق عطا فرماؤں گا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کر سکو۔ اور شکر کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عبادتیں جو کہ ناقص ہیں، مطلوبہ معیار پر نہیں ہیں، ان کی قبولیت کی دعائیں مانگیں، جیسا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے ان کا بیٹا اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے قابل احترام سامعین، اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے تھے، اور وہ شخصیت تعمیر کر رہی تھی جسے تمام امتحانوں میں اللہ نے کامیاب کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ شخص جو کہ تمام تر امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے تعمیر کرتا ہے، جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا باپ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عاجزی کی کیفیت دیکھیے، اپنی دعا، اپنی عبادتوں کی قبولیت کی کیفیت دیکھیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ قبول کر لے، اس عبادت کی قبولیت کی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں جو عبادت آلریڈی قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ، ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ اپنے باپ کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی ہر نیکی کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر نیکی کے بعد ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ قبول کر لے، تو سننے والا، اللہ جاننے والا ہے کہ جس معیار پر ہمیں یہ عبادت کرنی چاہیے تھی اللہ نہیں کر سکے، اللہ تو قبول فرما۔ اس کے بعد اس میں یہ دعا کے حوالے سے ملتا ہے پانچویں چیز وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي۔ رمضان کے روزوں سے دعا کو نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا جسم ہے جو کہ
بے روح لاش ہے۔ مومن کا روزہ دعاؤں سے تعبیر ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، دعائیں لیتا ہے۔ کس کے لیے دعائیں کرتا ہے؟ اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، بیماروں کے لیے دعا کرتا ہے، بلکہ صلہ رحمی کو کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ لوگوں دعائیں کیجئے، ہر مسلمان کے لیے دعا کیجئے، جو گمراہ ہے اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اپنے لیے دعا مانگیے، اللہ استقامت عطا فرما۔ واللہ ایمان کے بعد استقامت سب سے بڑی دولت ہے۔ سیدنا سفیان رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایسی بات بتائیے جو آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کا مجھے ضرورت ہی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، سفیان کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ وہ تقاضے جو آپ ابھی یہاں کی جامع ابی بکر کی ممبر سے سن رہے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور دیگر نمازوں میں، وہ تقاضے آپ پورے کیجئے۔ تو استقامت کی دعا مانگیے، بیماروں کے لیے دعا مانگیے، عالم اسلام کے لیے دعا مانگیے، اور ان لوگوں کے لیے دعا بطور خاص مانگیے جو لا یعنی چھوٹے چھوٹے اختلافات میں الجھ کر بددعائیں دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بطور خاص دعا کیجئے، وہ ہماری دعاؤں کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد آخری آیات الصیام یعنی روزے کی آیات کا اختتام سنیے گا ذرا، کس حکم پر ہو رہا ہے، کس بات پر ہو رہا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت پر روزے کی آیات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ آخری حکم ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور یہ بنیاد ہے، اس لیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، لوگوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، اور رشوتیں اپنا کام کروانے کے لیے حکام کو رشوتیں نہ دو، اس لیے کہ موسٹلی رشوت اس وقت دی جاتی ہے جب کسی اور کا حق غصب کرنا ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا حرام نہ کھاؤ۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی جس کا کھانا پینا حرام پر ہو۔ تو مجھے یہ بتائیے میرے قابل احترام سامعین، اس شخص کو تقوی کیسے حاصل ہوگا جس شخص کے رزق میں حرام شامل ہوگا، جو شخص حلال اور حرام میں فرق نہ کرتا ہوگا۔ حدیث نعمان بن بشیر کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا۔ حدیث نعمان بن بشیر جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، اس میں یہ ہے الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو مشکوک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان مشکوک معاملات سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ غور کیجئے گا، صرف مشکوک معاملات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مشکوک معاملات سے اپنے آپ کو بچا گیا، اس نے اپنا دین بھی بچایا، اپنی عزت بھی بچائی۔ تو ذرا سوچئے جو حرام کاموں سے بچے گا وہ کس مقام پر ہوگا۔ فی الواقع حلال اور حرام کا فرق کرنے والا یہ اللہ کا ولی ہے اس دور میں بہت بڑا۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس بات کا دھیان دیجئے، اور اس میں بہنوں اور بیٹیوں کا حق اگر کسی کے پاس ہے جائیداد میں تو للہ باللہ تاللہ رب کعبہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ جائیے اور پڑھیے سورۃ النساء میں وراثت کی آیات میں جتنی تاکید آئی ہے اتنی تاکید کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں آئی، جتنی وعید ماں بہنوں بیٹیوں کے حقوق نہ ادا کرنے پر آئی ہیں اتنی تاکید اور وعید کسی اور عبادت کی خلاف ورزی پر نہیں آئی۔ یہ واحد علم ہے جو پورے کا پورا قرآن مجید میں موجود ہے، جائیے ذرا پڑھیے۔ اس پوری آیات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کا فرمان ہے کہ جو اس کو فالو کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس کو ہمیشہ اس میں جگہ دیں گے، اور جو بہنوں اور بیٹیوں کے مالی حقوق نہیں ادا کرے گا
وہ جہنم میں جائے گا، اس کو ہمیشہ وہاں رکھا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، حرام کام سے بچیے، حرام مال سے بچیے۔ جائزہ لیجئے کہ کیا میرے اوقات میں، میری مال میں، میری جیب میں کہیں کوئی حرام آمیزش تو نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں 6 باتیں ہیں جن کی ہم پابندی کر لیتے ہیں تو رمضان میں تقوی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم دين، أما بعد۔ میرے قابل احترام سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اور ملتی ہے روزوں میں تقوی حاصل کرنے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ دیجئے، دینے والا کام شروع کیجئے۔ دینے والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رمضان میں وہ اتنا دیتے تھے جیسا کہ تیز آندھی عام سال کی نسبت۔ دینے کے لیے میرے بھائیوں یہ شرط کہیں نہیں رکھی کہ آپ زیادہ دیجئے، زیادہ دینے کی تو شرط ہے ہی نہیں۔ شرط کیا ہے؟ تھوڑا دیجئے، اخلاص کے ساتھ دیجئے، چھپا کر دیجئے، اللہ کے لیے دیجئے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تنگی کے عالم میں دیا جائے، تو دیجئے، معمول بنائیے اپنے روزانہ آپ رمضان کے 29 دن 30 دن آپ دینے کا معمول بنائیے کہ روزانہ آپ نے دینا ہے۔ 5 روپے، 10 روپے، 20، 50، 100 اس کی کوئی قید شریعت نے نہیں رکھی۔ شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ دیجئے۔ آپ اپنے روزوں کو صدقات سے مزین کیجئے، سجائیے۔ کہاں دینا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں دے سکتے ہیں، جس مسجد میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جو باکس ہے وہاں پر پیسے ڈالتے ہوئے نکل جائیے۔ آپ مدرسے میں دینا چاہتے ہیں وہاں دیجئے، آپ اپنے رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں وہاں دیجئے، پڑوسی کو دینا چاہتے ہیں وہاں دیجئے، لیکن دیجئے، دینے والا کام کیجئے، اور دے کر میرے بھائیوں جتائیے گا نہیں، مشہور مت کیجئے گا۔ یہ اذیت دینے کے مترادف ہے، یہ اپنا صدقہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہی کچھ بتایا جاتا ہے۔ آخر میں ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے عالم اسلام کو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ کچھ اعلانات ہیں، پہلے تو وہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو میں بیماروں کے لیے دعا کروا دوں۔ یہ ہمارے ناصر بھائی ہیں، ان کے والد بیمار ہیں، اسی طرح یہ وسیم رضا صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اور جو ساتھی مجھ سے نہیں کہہ سکے، مجھے صبح بھی بہت سارے میسیجز آئے تھے، تقریباً 16-17، میں ان سب کے لیے بھی، اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ایسی شفا عطا کر جس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ یہ جو بیماری کے نتیجے میں تکلیف ہے، اللہ اس کو خیر کا باعث بنا دے، اللہ گناہوں میں کفارے کا سبب بنا دے، اللہ رفع الدرجات کا سبب بنا دے۔ اللہ تیرے حبیب نے یہ بشارت دی ہے، تیرا یہ وعدہ سنایا تھا، مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں اس کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ ہماری بیماریوں کو اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے خیر کے پہلو رکھ۔ یہ ہماری ایک بہن ہے مریم خاتون، اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات تو اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے، 2-3 نے مجھ سے کی تھی۔ انہوں نے کہا میری بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے دعا کیجئے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں اپنی اس بیٹی کے لیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے نیک اور متقی جو دیندار رشتے جو ہیں اللہ ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچا۔ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، جامعہ کے سابقہ خریج ہیں، حافظ انعام اللہ صاحب، گجرات سے تعلق ہے ان کا، اور انہوں نے اپنے علاقے میں گجرات میں ایک جامعہ عمر بن خطاب تعمیر کیا ہے،
اور جس کے اخراجات 13 لاکھ روپے ہیں اور تعمیری اخراجات 22 لاکھ روپے ہیں. جامعہ کی طرف سے ان کو ایک تزکیہ بھی دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جتنے سفیر آتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اپنا جو نام جو ہے وہ جنت کے حوالے سے لکھوا سکیں. یہ حقیقتاً یہ ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم کچھ خرچ کر سکیں. اسی طرح یہ جامعہ ابی بکر جہاں میں اس وقت جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، یہ جامعہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، حقیقتاً یہ اسلام کے قلعے ہیں. ان کو مضبوط کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. میں منبر پر کھڑے ہو کر اس کو مضبوط کر سکتا ہوں، اور آپ لوگ جس حد تک تعاون کر سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے یہاں پر تعلیم کے لیے داخل کروا سکتے ہیں، یہ بھی ان مدارس کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے. آپ مالی طور پر مضبوط ہیں تو مالی طور پر آپ ان مدارس کو مضبوط کیجئے. تو جامعہ ابی بکر کو بھی اپنی اسی تعاون میں یاد رکھیے گا. جس طریقے سے مہنگائی ہے اس طریقے سے تمام مدارس اور مساجد کے جو اخراجات ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے انکریز ہو رہے ہیں. تو جامعہ عمر بن خطاب گجرات کو اور جامعہ ابی بکر ان دونوں اداروں کو اپنے تعاون میں یاد رکھیے گا. جامعہ عمر بن خطاب کے ساتھی جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہوں گے. جامعہ ابی بکر کے حوالے سے تو یہاں آپ کو معلوم ہے ہمارے شیخ بیٹھے ہیں پیچھے، شیخ خالد حذیفی صاحب، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، جامعہ کے کسی بھی استاد سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہمارے وطن عزیز کو قائم دائم رکھ. حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں سے بشری تقاضوں کے تحت، کسی پریشر کے تحت، کسی دباؤ کے تحت کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے، اللہ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے غلط کام کو صحیح کام کر سکیں. اللہ اس بات کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے یہ سیاسی معاملات میں جو اپنے جذبات ہیں اللہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں اور اپنے منہج کے تابع لا سکیں. مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، حمایت برائے حمایت نہ کریں، بلکہ حکمرانوں کے لیے عمومی طور پر دعا کریں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما، جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بلکہ ایک چیز رہ گئی ہے. یہ جامعہ ابی بکر کی طرف سے ایک کتاب ہے سندیسہ حدیث، جو کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالحی مدنی صاحب کی تالیف ہے. یہ حدیث کی کتاب ہے نخبۃ الاحادیث. اس میں 100 حدیثیں ہیں. یہ 100 حدیثوں کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں انگلش میں، اردو میں اور بڑی زبردست تشریح کی ہے. خاصی ضخیم کتاب ہے یہ جامعہ ابی بکر کی طرف سے شائع ہوئی ہے. مجلے کے دفتر سے یہ آپ کو مل جائے گی. اسی طرح یہ جامعہ کا مجلہ جو ہے اسوہ حسنہ، یہ رمضان نمبر ہے. رمضان نمبر میں آپ کو اس میں جو کچھ مضامین ہیں، اس میں ایک تو رمضان کا پیغام، رمضان کے فقہی احکام آپ کو ملیں گے، روزے کے احکام ملیں گے اس میں، اور سابقہ جو کچھ تقریبات تھیں ان کا ذکر یہاں پر ملے گا. تو یہ رمضان کا جو مجلہ ہے یہ بھی دونوں گیٹس پر موجود ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. وجزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین.